बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब तक ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा तब तक मुंह सुर्ख हो चुका होगा जो बाइडन साहब का, उनको, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल की चपेड़ मारी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ उनको रसीद किया है। और जो बाइडन साहब को तारे नज़र आ गए होंगे कि क्योंकि मतलब कह लें कि वो थप्पड़ क्या मारा है। मैं सीधी बात करता हूँ कि उन्होंने, यानी कि अमेरिका ने, जो बाइडन इंतज़ामिया ने, जो बाइडन गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल जो डेमोक्रेसी वर्चुअल समिट करवाने का ऐलान किया था। कई ममालिक को उन्होंने इसमें शिरकत की दावत दी थी। वर्चुअल से मुराद है ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर बैठ के, इस्लामाबाद में ही बैठ के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। अमेरिका नहीं जाना सी, यानी कि जो बाइडन के साथ जो है वो बैठ के कुछ चाय शाय पीने का मौका नहीं मिलना था, जिस तरह ट्रंप के साथ मिल गया था इमरान खान साहब को। तो बहरहाल वो उसमें शिरकत करना थी। पाकिस्तान ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है। कोई मुनासिब वजह नहीं बता सके, कोई रीज़न नहीं दे सके, प्रॉपर रीज़न के जी कि ये वजह है कि हमें आपकी मुंह नहीं अच्छा लगता, आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, अमेरिका की पॉलिसीज़ बड़ी गलत हैं, उसने पाकिस्तान में हमेशा डेमोक्रेसी की बजाय कोई बहाना बना लेते ना, जो माजी के हक़ाइक़ हैं उनको ही जान लेते कि पाकिस्तान में हमेशा जब भी कोई फ़ौजी आमरीत आई है अमेरिका ने उसका साथ दिया है और अपने गलीज़ मकासद के लिए उसने हमेशा पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप को प्रमोट भी किया है। फंडिंग जितनी पाकिस्तान को डिक्टेटरों के दौर में अमेरिका ने दी है, कभी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेट जो गवर्नमेंट होती है उसको नहीं दी। कोई इस तरह करके कोई बहाना कर लेते, बहाना कोई नहीं था। ये जो दफ्तर ख़ारजा ने मतलब इनकारी बयान जो जारी किया है वो बड़ी सफारती लैंग्वेज में लपेट लपाट के कि जी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ बढ़ रहा है, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, बहुत बड़ी जमहूरियत है पाकिस्तान की, हम अमेरिका के साथ हमारे बड़े दरीना तल्लुकात हैं, हम मिल मिला के काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इस मौजू के ऊपर हम फिर कभी बात कर लेंगे। तो चलता रहता है, ठीक है, हम भाई भाई आपस में। ये बेलबाब था इसका, मतलब साफ इनकार भी नहीं कर सके क्योंकि सफारती लैंग्वेज थी। लेकिन इमरान खान साहब ने दो टोक बात कर दी, नहीं मैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्या वजह है, कोई काबिल ज़िक्र वजह नहीं बता सके इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत। तो जब टाइम आएगा तो फिर बात कर लेंगे। यानी बिल्कुल जो कहते हैं गली महल्ले की सियासत, बिल्कुल वो एक होती नहीं वो फप्पे कुटनी वाली सियासत, या एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो अना परस्त होता है आदमी, उसकी अना मजरू हो जाए महल्ले के लेवल के ऊपर, या एक औरत जो हर वक्त अपनी नाक से आगे नहीं सोच सकती। औरत, मैं कोई जेंडर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, इस तरह का चलो मर्द लगा लेते हैं कि कोई मर्द बड़ा वो जो झगड़ालू किस्म का होता है, हर टाइम जो है वो चौधरी, मतलब मैं नाक पर मक्खी नहीं बैठने देनी, और महल्ले के लेवल के ऊपर के फलाने चौधरी वाल मैं गया, मैंने चाह नहीं सी पूछी, मैं मेरे वाल आया तो मैं उन्होंने कुर्सी नहीं पूछी, बैठते नहीं क्या। तो वो अपनी अना की तस्कीन यूँ करते हैं। इमरान खान साहब भी अपनी अना की तस्कीन बुनियादी तौर पर कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो एक मतलब अगर दुनिया के डेमोक्रेट ममालिक में आपका तज़किरा खैर हो ही गया, ज़िक्र खैर, तो कुछ शुक्र करें, जाके बैठे वहाँ पर। आप तो आलमी तनाई का शिकार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कोई फ़ोन नहीं सुनता, यानी मैं मोदी की बात करूँ, कोई फ़ोन नहीं करता। तो अगर मौका मिल रहा था तो बैठ जाते, अपने डेस्क पे बैठना था। खान साहब केड़ा कोई पेट्रोल लगना सी, कौन सी कोई क़यामत आ गई थी कि जी कि वो आपके पास कोई दूजा सूट नहीं है पहनने के लिए, कि जिस तरह वो सऊदी अरब वाला वाक़या मशहूर करवाया गया कि इतना दरवेश वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आया कि जिसके झगे में, झगा हम कहते हैं शलवार कुर्ता पंजाबी में, जिसके झगे में मोरियाँ हुई होती हैं। हालांकि मोरियाँ या तो वेल्डिंग नहीं होंगी हैं, सिगरेट दी होंगी ने। खान साहब सिगरेट पीते नहीं, वेल्डिंग करते नहीं, पता नहीं तो मोरियाँ होंगी इन्होंने कपड़े। लेकिन मौका था कि बैठ जाते, डेस्क पे कंप्यूटर ऑन करना था, जमहूरियत के ऊपर लेक्चर जो देना था दे लेते। और जो हमें सुनाते हैं कि यार कि मैं दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत, बल्कि मैं खुद जमहूरियत हूँ, मुझसे बड़ी जमहूरियत कौन सी है, मैं इमरान खान बजाते खुद बनफ्से नफीस जमहूरियत है, इस तरह का लेक्चर दे देते, दुनिया को बता देते कि आपको नहीं पता, जमहूरियत को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, जिस तरह हमें बताते हैं मगरब को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, इस तरह की कोई बात कर लेते। लेकिन खान साहब ने एक वो जो होता है मुदब्बर और एक मैच्योर पॉलिटिशियन, वो तो खैर वो खुद कहते हैं मैं पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं, मैं मुदब्बर होना तो एक बड़ी दूर की बात है। लेकिन वो अपने आप को, मेरा मतलब है, बड़ा बहुत कुछ समझते हैं। लेकिन वहाँ पर लेक्चर दे सकते थे, बात कर सकते थे।
مدبرانہ بیہیو کر سکتے تھے. اور یہ کوئی گلی محلے کی جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے وہ سیاست نہیں ہے کہ میں نے انہوں نے چاہ نہیں پوچھی تو میں نے لسی نہیں پوچھنی. اس طرح نہیں ہوتا. پاکستان کے مفادات عزیز ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو شاید معلوم نہیں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر ویسے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. دی اکانومسٹ نے اپنا ایک شمارہ چھاپا جس میں دنیا کی جو ہائبرڈ ڈیموکریسیز ہیں ان میں پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا. جس طرح جو وہ پریڈیٹر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ صحافت کا دشمن، صحافت اور جمہوریت دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں. تو پاکستان کو ہائبرڈ ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو صحافت کا دشمن، مطلب سچ کا دشمن، وہ والا بھی قرار دے چکی ہیں. انٹرنیشنل وہ جو ہے رپورٹرز وداؤٹ دا بارڈرز وہ جو تنظیم ہے. تو پاکستان کا تو شخص پہلے ہی بڑا برباد قسم کا ہو چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے پاس موقع تھا کہ پاکستان کی عزت کی خاطر چلے جاتے. اب انہوں نے دیکھیں کہ دنیا کی بڑی بڑی جو مملکتیں ہیں ان کو نہیں بلایا. روس میں رہا وہ بھی وہاں پہ بھی کیا ڈیموکریسی. چین کو نہیں بلایا، سعودی عرب کو نہیں بلایا. تو مطلب اب کیوں نہیں، اب وہ چلیں وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کا ترجمان تو جو کہا سو کہا. تو پالیسی جو کیا ہے پاکستان کی وہ یہ بتا رہے تھے. آج ایک تھنک ٹینک کے روبرو کھڑے ہو کے عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے اور وہ تھنک ٹینک کو بتا رہے تھے کہ میرے پاس وہ پوائنٹس لکھے پڑے ہیں، میں بڑے مزے کے ہیں، میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ اس وقت دنیا سرد جنگ کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پائنی اکنامک وار ہے. سرد جنگ کتوں آ گئی؟ سرد جنگ کا دور گزر چکا ہے. سرد جنگ کچھ اور چیز تھی، اب یہ اکنامک وار چل رہی ہے. اور وہ کولڈ اکنامک وار آپ کہہ لیں، یہ اکانومی کا پھڈا ہے چین کے ساتھ. تو وہ چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس جنگ کو روکنا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر بلکہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مطلب کیا پدی کا شوربہ خان صاحب نے بیٹھ کے مطلب چین اور امریکہ کو سرد جنگ کی طرف بڑھنے سے بلکہ دنیا کو سرد جنگ کی طرف بڑھنے سے روکنا ہے. وہ اپنی سمجھ نہیں جاندی تو لوکاں دی پھڑنڈے نے. یہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا، تجھے کیا کسی کی پڑی تو اپنی نبیڑ. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوشش کرنی ہے اور پاکستان کو کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے دینا. اور سر آپ بلاک کا حصہ پاکستان بن چکا تھا آپ کے آنے سے پہلے، اور وہ بڑا بیلنس کر کے چل رہے تھے وہ لوگ. وہ انہوں نے 70 کی دہائی کی بات کی، جس طرح ہم نے امریکہ اور چین کی دوریاں ختم کرانے کی کوشش کی. 70 میں بھٹو تھا، حضور اعلیٰ بھٹو، آپ بھٹو کے ٹخنے تک نہیں پہنچ سکتے. تو وہ جتنا بڑا مائنڈ تھا، خیر وہ ضیاء الحق اس سے بھی بڑا مائنڈ تھا جس نے اس کو خاموش کرا دیا، بلکہ 6 فٹ زمین کے اندر بھیج دیا. لیکن بہرحال یہ اس کی ویژن تھا کہ یار کہ امریکہ کی جھولی میں جو ایوب خان صاحب اور لیاقت علی خان صاحب جو ڈال گئے پاکستان میں نکال لیں اور ادھر بھی اپنا کچھ دیکھیں. تو خیر وہ جو تھے رابطے وہ انہوں نے کروائے. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ہنجی کراں گا، رابطے کراں گا، دوریاں دور کروائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اس طرح کی باتیں 70 کی دہائی کا حوالہ بھی دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے نا اصل میں وہ ہے افغانستان کا. ہوگا یار، افغانستان کا مسئلہ آپ یہاں پر بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. دنیا کی بڑی طاقتوں کو جب تک آپ انوالو نہیں کرتے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. پھر امریکہ کے وہ $4 ارب کے قرضے منجمد کر دیے ہوئے ہیں یہاں پر افغانستان کے، ان کا وہ جناب چھوٹ گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایک انسانی المیہ جلم نے لے گا. تو وہ یہ لیکچر دے کے بیسکلی پاکستان کی فارن پالیسی ہے کیا وہ سمجھانا چاہ رہے تھے. لیکن وہ میرا خیال ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر جو قومی سلامتی پالیسی یا قومی وہ سلامتی کمیٹی کے جو خصوصی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے اجلاس میں جو معید یوسف صاحب ہے قومی سلامتی کے مشیر، انہوں نے بیسیکلی پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، دفاعی پالیسی کیا ہے، ساری پالیسیوں کا ملغوبہ بنا کے اپنے جو حکومت کے وہ کہتے ہیں نا جو گان والے ہو جب جان والے، یا آپ ہی گان والے آپ ہی سنن والے. تو وہاں پر اپوزیشن تو تھی نہیں، اپنے یہ اتحادی تھے، ان کو بیٹھ کے وہ پورا لیکچر دیا کہ قومی سلامتی یہ ہوتی ہے، پاکستان کی سلامتی اس میں ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ ہے، یہ ہماری نیشنل پالیسی ہے. یہ ان کو بریف کیا. تو وہ جب باہر نکلے تو ایک اتحادی ہے GDA اس کی ایک رکن ہے، ان کا نام ہے سائرہ بانو صاحبہ. ان سے جب پوچھا گیا کہ جی وہ اندر آپ کو بریفنگ دی گئی ہے، کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ کس حوالے سے آپ کو بریف کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں اندر یہ بتایا گیا کہ کنڈی لگا کر سوئیں، برتن ڈھانپ کے رکھیں، گیس جب بند کریں گیس کا ہیٹر تو پیچھے سے گیس کا جو مین لیور ہوتا ہے وہ بند کر دیں، وہ جو مین والو وہ بند کر دیں تاکہ
ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ گیس کے پھیلنے سے دم نہ گھٹ جائے، بچوں کی پہنچ سے دوائیں دور رکھیں اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں. یہ وہ کہتی ہے، یہ ہمیں بریفنگ دی گئی تھی. مطلب کیا کہ کچھ بھی نہیں، مطلب یہ کہ بس وہ ایویں سرنگا تبلا سرنگی بجا کے محی یوسف صاحب آگے بڑھ گئے. بیسیکلی پاکستان کی قومی سلامتی ہے کیا، یا پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے کیا؟ یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، وہ جو اپنی خارجہ پالیسی جنہوں نے بنائی تھی، وہ ایک بھٹو تھا، بینظیر تھیں، اور نواز شریف جو انہوں نے تھوڑی بہت، بھٹو صاحب نے تو خیر بڑی لمبی چھلانگ لگائی، خمیازہ ہی بھگتا. یہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کو جو سزائیں جزائیں ملتی رہتی ہیں، وہ اسی لیے ملتی رہتی ہیں کہ وہ اپنی پالیسی، وہ آپ یاد کریں نا وہ والی واقعہ جو ڈان لیکس آ گئی تھی، تو وہ انٹرنل سیکیورٹی سے زیادہ وہ ایکسٹرنل معاملہ تھا. بات سمجھے نا، ہاؤس ان آرڈر کریں تو دنیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ وہ والی باتیں تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی یا پاکستان کی قومی پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ تو کہیں اور ہوتی ہے. اب ان کو، اب آپ، میرا مطلب ہے، اور وہ جو ہیں وہ بڑی سینسٹیوٹی کے ساتھ، بڑی ہوش مندی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ سنا ہے کہ شاید وہ بھی بیلنس تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا. تو مطلب وہ سی پیک والے چکر میں کہ وہ دیکھیں نا، یہ کام بہرحال آپ کے اسٹریٹجک جو محکمے ہیں، جو پالیسیز کو جب بناتے ہیں اور پھر وہ انالیسس کرتے ہیں ڈیٹا کے اوپر، جو ہے وہ مطلب غور و فکر کے بعد کوئی جو چیزیں وہ تجاویز جب دیتے ہیں یا پالیسی بناتے ہیں آپ کہہ لیں، لیکن کوئی نہ کوئی فیس سامنے ہوتا ہے، پھر اس کا اپنا ان پٹ ہوتا ہے کہ وہ بھٹو تھے، بینظیر تھی، نواز شریف تھے. اب ان کے ناموں سے آپ جتنی مرضی نفرت کر لیں، لیکن اگر ہم جمع اصل کہیں اس نفرت کا، تو وہ کچھ نہیں نکل سکا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ریورس گیئر میں ہی گیا ہے. کیونکہ ہم کوئی بڑا مارکا نہیں مار سکے تبدیلی والا، یا ان روایتی سیاستدانوں کو پورے سسٹم سے آؤٹ کر کے بات پھیل جائے گی. میں صرف عمران خان صاحب تک رہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، اب سوال یہ ہے کہ یہ امریکہ کو ٹھٹ دکھاتے ہوئے، یعنی کہ جو بائیڈن صاحب کو جوابی تھپڑ رسید کرتے ہوئے، یا وہ جو اپنی انا کی تسکین کرتے ہوئے، پتہ نہیں پاکستان کے اداروں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہونا چاہیے، کم از کم وہ آن بورڈ ضرور ہونے چاہیے. مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر کہ اتنا اہم کانا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے ادارے بھی اس میں شامل ہوں گے. کیونکہ ادھر والے جو بھائی ہیں امریکہ والے، وہ تو سریعام کہتے ہیں، اور وہ سریعام ملتے جلتے ہیں پاکستان کے اداروں سے، اور انہی کے ذریعے ان کے سارے کام ہونے ہوتے ہیں. تو وہ تو معاملات چل رہے ہیں. پوائنٹ اس میں یہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جو پاکستان کے جہاں دیدہ صحافی بھی ہیں، اور جن کو زیرک صحافی اور ان چیزوں کا بڑا تجربہ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بیسیکلی یہ اس سیمینار میں یا اس سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے، وہ عمران خان صاحب نے خالصتاً اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا ہے. کیونکہ جو بائیڈن صاحب نے پائن فون نہیں کیتا، سمجھ رہے نا گل، جو بستی وہ محسوس کرتے ہیں. اور اگر آپ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں نا، اگر آپ کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق واسطہ رہا ہے، تو آپ بھول جائیں گے نواز شریف کا کینہ، آپ بھول جائیں گے آصف علی زرداری کا کینہ. پائن نے اخیر کیتی ہوئی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو صحافی عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ کویسچن کر لیتا تھا نا، جب یہ عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں تھے، مطلب وہ ٹانگے والی پارٹی تھی ان کی، اور وہ گولی ٹافیاں بیچ کے بچوں کو کٹھیاں کر لیتے تھے، آؤ میری تقریر سنو، میں تمہیں چوانی والی ٹافیاں دوں گا. یہ اس طرح کرکٹ ٹیم کے ساتھ مختلف علاقوں میں جا کے نوجوانوں، بچیوں سے 18 سالوں کے جو بچے ہوتے تھے نا، ان کو جا کے یہ ٹافیاں کھلا کے تو تقریریں نہیں کچھ سناتے لوگ. وہ اس طرح کا ان کا بہیو ہوتا تھا. تو تب سے جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، جب یہ کچھ بھی نہیں تھے، صرف تقریریں بچوں کو سنا کے خوش ہو جایا کرتے تھے اور اپنا فلسفہ پیش کر کے، تب جو صحافی ان سے کسی پریس کانفرنس میں ڈائریکٹ سوال کر لیا کرتا تھا، یہ اس سے ناراض ہو جایا کرتے تھے اور اس کو بلانا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور مطلب اپنی ناراضگی شو بھی کیا کرتے تھے. پھر ان کے ساتھ تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے تھے. اور اس کی ایک مثال ہیں، مطلب ہمارے سینئر صحافی ہیں، میرے استادوں میں سے ہیں، فرق سعید خواجہ فرق سعید صاحب نوائے وقت کے وہ چیف رپورٹر تھے. بہرحال وہ ان سے ہم نے باتیں ان کی سنی، ان کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ بھی دیکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ بات کر لیے، ڈائریکٹ کویسچن ہوتا ہے نا، صحافی بڑا برا لگتا ہے.
تو ان کا کینہ جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے. میں آپ کو ایمانداری سے یہ والی بات بتا رہا ہوں. اور بالکل وہ گلی محلے کے نہیں ہوتے, وہ شریکے بازی والا وہ لیول ہے ان کا کینہ پروری میں. تو یعنی اپنی انا سے آگے نہیں جا سکتے یہ. تو جو لیڈر ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تو اس کا ذات بڑی پیچھے رہ جاتی ہے جب ملک و قوم کی بات ہو. تو بہرحال یہ بدلہ لے رہے ہیں کہ میں نے فون نہیں کیتا, تو میں تیری بےزتی کراں گا, تو میں نے فون نہیں کیتا. اب فون نہ کرنے کے چکر میں ان کی ڈیسپریشن کا لیول یہ تھا کہ کبھی موحد یوسف صاحب انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں, خود بات کرتے ہیں, آپ انٹرویو دیتے ہیں, ہاں جی وہ مجھے فون نہیں کرتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. پھر ان کو جاہل ترین آدمی کہہ دیا, اگنورنٹ. مطلب یہ کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ افغان اصل میں ہیں کیا, طالبان ہیں کیا, ان کی چیزوں کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ جاہل آدمی ہے. پھر تھوڑے دن بعد وہ کسی نے سمجھایا, باجوہ صاحب بھی سمجھا سکتے ہیں ان کو. باجوہ صاحب وہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے بار بار کہ وہ جو عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس کا بازو پکڑ کے, ہاتھ پکڑ کے, کبھی اس کو سعودی عرب, کبھی کہیں, کبھی امریکہ لے جاتے ہیں, کسی دن ان کا بازو پکڑ کے ان کو یہاں پہ بھی لے آئیں, وہی نکے کا بازو پکڑ کے. تو انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ یار کہ یہ اس طرح لیڈر دوسرے ریاست کے سربراہ کو یا لیڈر کو اس طرح کی بات نہیں کرتے. آپ کسی تھڑے پہ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ یہ نواز شریف نہیں ہیں جس کو آپ اوے نواز شریف, اوے سرداری یوں کر کے بات کر لیں گے. وہ بھائی امریکہ کا صدر ہے وہ. تو پھر وہ نہیں وہ دیکھیں وہ بڑا لائق آدمی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے توجیحات اور پھر وہ اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی. تو صرف معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی انا کے اسیر ہیں, اپنی انا سے آگے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی, انا سے آگے پاکستان کھڑا ہو ان کو نظر نہیں آتا. آپ یاد کریں ان کے ماضی کے معاملات کے, وہ کہتے تھے کہ یہ اس حکومت کو, نواز شریف کی حکومت کو, اگر IMF نے لون دیا تو ہم واپس نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, اس کو لون نہیں دینا. بھائی مسئلہ پاکستان کا تھا, بجلی کے بل نہ دو, مسئلہ پاکستان کا تھا, پاکستان نے چلنا تھا. یہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, یہ بینکوں کے ذریعے نہ پیسے بھیجیں, یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی. کیوں؟ نواز شریف برا لگتا تھا, اور نواز شریف کئیوں کو برا لگتا تھا, زرداری کئیوں کو برا لگتا تھا. کیوں برے لگتے تھے؟ وہ جن کو برے لگتے تھے ہن مزے لین تبدیلی دے. وہ امپائر, وہ بلاول نے کہا تھا نا کہ انگلی والوں کو تبدیلی پسند آئی اور تبدیلی والوں کو انگلی پسند آئی. تو یہ اب جو ہے یہ وہ کہتے ہیں وہ لو میرج جو یہ والی تھی, اب یہ کتنی وہ بٹر میرج ہے, اس کا بھی اندازہ انہی کو ہوگا جو اس میرج کو بھگت رہے ہیں. انہوں نے کیا بھگتنا, بھگت تو قوم رہی ہے. تو پوائنٹ جو ہم بات اس پہ ختم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے جو بائیڈن کو فون نہ کرنے کی پاداش میں جواباً جو تھپڑ رسید کیا ہے کہ میں نہیں آتا تیری کانفرنس دے وچ, اس کا خمیازہ آج نہیں تو کل پاکستان کو بھگتنا ہے. اگر خمیازہ نہ بھی بھگتنا ہو تو اس کے اثرات ضرور آئیں گے پاکستان کے اوپر. یہ بات لکھ چھوڑیں, آج نہیں تو کل یہ آپ کو سمجھ آئے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.